अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल मुंतहा चाहन नावल एंड राइट्स। मुकम्मल नावल इश्क रमज़जा। आप ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे ज़ावियान, मैं आपको इस बात की इजाज़त कभी भी नहीं दूंगी। अब्रिश ने कर्ब से कहते ज़ावियान को देखा। तुम मुझे रोकोगी? इतना हक़ कब दिया है तुम्हें कि मेरे मामलात में दखल अंदाज़ी करो? वो सर्द लहजे में बोला। ज़ावियान भूले मत, बीवी हूँ आपकी और आपकी बच्चे की माँ भी हूँ। वो आंसू पोंछते ज़ब्त के कड़े मराहिल से गुजर रही थी। तो क्या तुम्हें हक मिल गया? और दांत किचकिचाते बोला। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो अब्रिश, मैं अपने बाबा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अपनी जान भी दे सकता हूँ, समझी तुम? वो उसे बाजुओं से पकड़ के झंझोड़ते हुए बोला। पर आप तो मेरी जान ले रहे हैं ज़ावियान। वो बेबसी की मूरत बनी खड़ी बोल रही थी। ज़ावियान उसके चेहरे पे रकम दर्द को देखता अब की बार नरमी से उसके जाने बढ़ा। देखो अब्रिश, मैं सिर्फ बाबा की खुशी की खातिर ये सब कर रहा हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ तुम्हारी और नैना की हक तलफी कभी भी नहीं करूँगा। जो मुकाम तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा। उसका चेहरा थामे बोला। मुझे नहीं चाहिए कोई मकाम। अब्रिश ने गुस्से से उसके हाथों को परे झटका, जिस पे ज़ावियान ने लब बीछे गुस्से से उसे देखा। मुझे सिर्फ आप चाहिए ज़ावियान, मैं आपको नहीं बांट सकती। उसके सीने से शर्ट को मुट्ठियों में दबोचे ज़ब्त के आखिरी मराहल पर बोली। तुम्हें कुछ भी समझाना बेकार है। वो गुस्से से उसका हाथ झटकता पीछे हटता कमरे से निकल गया, जबकि अबरिश पीछे रोती रह गई। वो क्या करती उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसकी शादी को अभी मुश्किल से 1.5 साल हुआ था और ज़ावियान अब दूसरी शादी करने जा रहा था। वो कभी उससे मोहब्बत के दावेदार था, आज बाप के नाम लेके मजबूरी का रोना रोता है। वो शादी करने जा रहा था। अबरिश तड़पती ना तो क्या करती। अभी चंद माह पहले ही उसकी बेटी की पैदाइश हुई। वो नर्म नाजुक रूई की गालों जैसी बच्ची नैना और ज़ावियान उस लम्हे अबरिश की गोद में थे, जिसे सीने से लगाए वो रोज जा रही थी। प्लीज़ चचा हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? कैसे ज़ावियान भाई से मंगनी कर ले, जो कि हमारे बचपन में निकाह हो चुका है? मासूम सी सनाया ने नम आंखों से चचा जान से पूछा। कैसा निकाह बेटा? बचपन की निकाह की कोई वैल्यू नहीं होती और वो तो बस एक ड्रामा था। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपको जितना बताया गया है आपको बस वही याद है, जबकि हकीकत इसके बरक्स है, जो मैं जानता हूँ। रजब साहब ने सनाया को बहुत प्यार से समझाया। चचा जान, मम्मा ने कहा था कि वो झूठ बोला था। तुम्हारी मम्मा ने बेटा सब झूठ बोला था। और खुद सोचा अगर ऐसा होता तो कि आपके ननियाल वाले अब तक आपसे दूर रहते। एक दिन भी आके उन्होंने पूछा आप किस हाल में हैं, कैसे जी रही हैं, कहाँ हैं? नहीं ना। फिर क्यों इस रिश्ते को सोच रही हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं, और अपने बाप जैसे चचा जान को नाराज कर रही हैं? अब की बार उन्होंने उसे इमोशनल ब्लैकमेल किया। अरे चचा जान, आपका दिल दुखाने का हम सोच भी नहीं सकते। आप हमारे बड़े हैं, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। उनके पास घुटनों के बल बैठते उनके हाथ थामते बोली। वो तो उसके सर पे दस्त शफकत रख गए, जबकि दिल में अब बहुत मुतमईन थे। सनया भी 17 साल और कुछ माह की थी, और जब तक वो 18 की हो नहीं जाती पावर ऑफ अटर्नी रजब साहब के पास थी। 18 का होते ही पावर ऑफ अटर्नी सनाया को मिल जानी थी, और शादी होते ही सब कुछ उसके शौहर का हो जाता। और ऐसा वो हरगिज नहीं होने देना चाहते थे। इतने बड़े बिजनेस एम्पायर को उन्होंने पिछले 11 साल से संभाला हुआ था। बस वो इंतजार में थे कि कब सनाया 18 की हो और वो जावियान से इसकी मंगनी करते। इस वक्त वो तुर्की में मौजूद अपने लग्जरी अपार्टमेंट में थे, जहाँ पिछले 11 साल से उन्होंने सनाया को रखा हुआ था। पाकिस्तान से दूर, सब रिश्तेदारों से दूर, जिंदगी की हर सहूलत इसे मैसर थी सिवाय अपनों के। अक्सर वो इस अकेलेपन से खौफ खा जाती, लेकिन मिस नाजिया उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चमकता सितारा थी, जो उसके साथ उसके घर में रहती थी। उनकी वजह से वो बोलती थी, हंसती थी, मुस्कुराती थी, ज़िंदगी को जी भी लेती थी। और कॉलेज में उसकी दोस्त थी ईशा, जो बंगाल से आई थी। वो सांवली सी लड़की सनाया की बेस्ट फ्रेंड थी। बाकी रिश्ते के नाम पे उसके पास सिर्फ एक चचा जान थे, जो महीनों में एक बार आके उससे मिल जाते, और अक्सर तो कई महीने गुजर जाते। आज उसे अपने बेटे जावियान से रिश्ता तय करने का बोल के गए थे। वो उदास सी हो गई। उसने जावियान को नहीं देखा, ना कभी वो आया था। उसे तो बस यही याद था कि उसका निकाह बचपन में उसके मामूजात से हुआ था। वो तो उसका नाम भी नहीं जानती थी, ना ही उसके पास उस निकाह का कोई सबूत था। और गहरा सांस भरती उठ बैठी। चचा जान ठीक कहते हैं, बचपन के निकाह की कोई वैल्यू नहीं होती। चचा जान हमारे बड़े हैं, यकीनन जो हमारे लिए वो फैसला लेंगे वो बेहतर होगा। सनाया खुद को मुतमईन करती आंखें मूंद गई। नहीं जानती थी कि आने वाला वक्त
اسے کتنی بڑی آزمائش میں ڈالنے والا ہے۔ تیز تیز قدم اٹھاتا وہ ترکی ایئرپورٹ سے باہر آیا۔ اس کا ڈرائیور گاڑی لیے کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ایئرپورٹ سے باہر آنے تک اور پھر گاڑی میں بیٹھنے تک سب نے مڑ مڑ کر اس خوبصورت شخص کو دیکھا جس نے ارد گرد کسی پہ ایک نگاہ ڈالنا ضروری نہیں سمجھا۔ اب وہ گاڑی کو اپنے اپارٹمنٹ کی راہ گامزن دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں سے بلیک چشمہ ہٹ گیا۔ وہ بلوری آنکھوں کسی کو بھی چاروں شانے چت کر سکتی تھی۔ وہ 28 سالہ راہب شاہ تھا جو اپنے خاندان کا سب سے خوبصورت مرد تھا۔ کتنی لڑکیوں کا وہ کرش تھا۔ آفس میں ہر لڑکی اس کی پرسنالٹی اور اس کے نرم خو انداز کی وجہ سے اس کا احترام کرتی تھی۔ وہ بھی ہر لڑکی کی عزت کرتا تھا، کبھی نظر اٹھا کے انہیں نہیں دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر دل عزیز تھا۔ اتنی خوبیوں کے بعد خامیاں بھی تو ہر انسان میں ہوتی تھی۔ انتہا درجے کا ضدی انسان تھا اور ضدی پن میں ہی اس کا سب خوبیوں پہ حاوی پڑ جاتا، کیونکہ اپنی ضد کے آگے وہ کسی کی نہیں سنتا تھا۔ زندگی میں اگر وہ کسی کو سنتا تھا تو وہ تھے آغا جان۔ اگر آغا جان سامنے ہو، راہب خود کو کنٹرول نہ کر سکے تو وہ راہب ہی نہیں۔ اس کا غصہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت صرف آغا جان کے پاس تھی۔ اس وقت اس کی گاڑی اس کے خوبصورت اپارٹمنٹ میں داخل ہوئی۔ اس بار وہ کچھ سوچ کے ترکی آیا تھا اور عہد کر کے آیا تھا کہ اس بار اپنا مقصد ضرور پورا کرے گا۔ وہ اندر آتے ہی اپنی ٹائی کی نوٹ کو ڈھیلا کرتے اپنی وائٹ شرٹ کے بٹن کھولتا چلا گیا۔ اسے شاور لینا تھا۔ شاور لینا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ تقریباً دن میں 5 سے 6 دفعہ وہ لازمی غسل لیتا۔ اپنی شرٹ اتار کے دور پھینکتے اب وہ بیلٹ نکال رہا تھا۔ شاور کے ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑے وہ بالوں میں شیمپو لگائے ان کو شاور کے نیچے کیے پانی گراتا گہرا سانس بھر گیا۔ اس بار جاؤ گے تو اپنا مقصد لازمی پورا کرنا، یہ تمہارے آغا جان کا حکم ہے۔ ان کی باتیں یاد کرتا وہ اپنی آنکھیں کھول گیا۔ اس کی بلوری آنکھیں اس وقت لال سرخ ہو رہی تھی۔ وہ مقناطیسی نقوش کا حامل مرد اس وقت دل اور دماغ کی جنگ میں خود کو پچھلے 1 گھنٹے سے ٹھنڈے پانی میں بھگوئے جا رہا تھا۔ آغا جان کا ہر حکم سر آنکھوں پہ۔ وہ ہاتھ بڑھا کے ٹیپ بند کرتا باتھ روم پہنے باہر آیا۔ اب آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے وہ اپنے بال سکھا رہا تھا۔ Now it's time for first meeting۔ وہ دل ہی دل میں کہتا کبٹ کے جانب بڑھتا اپنا ڈریس نکال گیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہاری بیوی کا؟ اسے سکون نہیں؟ رجب صاحب زاویان پہ بھڑکے تھے۔ معاف کیجیے گا بابا جان، وہ ایسے ہی سب، آپ مت دھیان دیں اس کی باتوں پہ۔ آج صبح کے وقت ناشتے کی ٹیبل پہ ہوئی بدمزگی کی وجہ سے رجب صاحب غصے میں تھے۔ انکل، میں آپ سے کہہ رہی ہوں پلیز مت کریں میرے اوپر یہ ظلم، میری بچی پہ یہ ظلم نہ کریں، مت مجبور کریں میرے شوہر کو دوسری شادی کے لیے، ہم نہیں جی سکتے ان کے بنا۔ ابرش روتے ہوئے جو منہ میں آئے کہتی جا رہی تھی، جبکہ رجب صاحب غصے اور قہر کی نظر سے بیٹے کو دیکھ رہے تھے جس کی غصیلی نگاہ اپنی بیوی پہ ہی ٹکی تھی۔ رجب صاحب بنا ابرش کے کسی بات کا جواب بھی اندر چلے گئے۔ زاویان بھی ان کے پیچھے بھاگا تھا اور اب وہ گھٹنوں کے بل ان کے سامنے بیٹھا انہیں اپنے کا یقین دلا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم 2 دن تک ترکی کے لیے نکلیں گے۔ وہاں ثنایا سے تمہاری منگنی ہوگی اور 1 ماہ بعد اس کے 18 ہوتے ہی تمہارا اس کے ساتھ نکاح کر دیا جائے گا۔ وہ اپنی پلاننگ بتاتے اب تھوڑا ریلیکس تھے۔ انہیں اپنے بیٹے پہ پورا بھروسہ تھا کہ وہ ان کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن اب اس کی بیوی کہیں کچھ گڑبڑ نہ کر دے، اس لیے اب وہ بڑا قدم اٹھانے والے تھے جس میں زاویان ان کے ساتھ تھا۔ زاویان آندھی طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوا تو ابرش نینا کو فیڈ کروا رہی تھی۔ وہ اپنی مٹھیاں سختی سے بھیج گیا۔ نینا کی وجہ سے وہ اس وقت اپنا شدید امڑ آیا ہوا غصہ کنٹرول کر گیا، کیونکہ نینا فیڈ کرتے ذرا سی آواز سے ڈر کے رونے لگتی تھی اور پھر فیڈ نہیں کرتی تھی۔ اپنی بیٹی کی خاطر وہ اپنے اوپر ضبط کرتی ہے، جبکہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی من پسند بیوی کو دیکھتا وہ کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔ ابرش بیٹھ کر آنسر ٹیک لگاتے نینا کو فیڈ کرواتے آنکھیں موندی ہوئی تھی۔ اس کا کھلتا چہرہ اس وقت مرجھایا ہوا تھا، کہیں بھی گلابی پن نہیں جھلک رہا تھا، بلکہ اس کے چہرے پہ زردیاں گھلی ہوئی تھی۔ وہ کب کی بیمار لگ رہی تھی، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ یہ ابرش ہے جسے زاویان نے شادی کی تھی۔ زاویان کو ایک پل کو اس کی حالت دیکھتے دل پسیجا۔ وہ کافی دنوں سے دیکھ رہا تھا کہ اس نے کھانا پینا بھی کم کر دیا، بس برائے نام کھاتی تھی، وہ بھی شاید نینا کو فیڈ نہ کروانا ہو تو کبھی نہ کھاتی، کیونکہ ان دنوں اسے اپنا ہوش ہی نہ تھا۔ وہ ہر وقت بس روتی رہتی، اس کی آنکھیں ہر وقت زاویان کو التجا کرتی ہوئی محسوس ہوتی۔ وہ آنکھیں نیچے اس وقت نینا کو فیڈ کرواتے نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ کئی راتوں سے وہ سوئی نہیں تھی، ساری رات وہ کھلی آنکھوں سے کمرے کے چھت کو گھورتی رہتی۔ اس کا دل بے چین ہوتا تو وہ ٹھنڈ کے بھی پرواہ کیے بغیر بالکنی میں چلی جاتی۔ سرد ہواؤں کو اپنے جسم پہ پڑتا محسوس کرتے وہ مزید بلک اٹھتی۔
یہ سوچے کہ زاویان بہت جلد اپنی راتیں کسی اور کے ساتھ بتائے گا۔ اسے سانپ کی طرح اندھی اندر ڈس رہی تھی۔ وہ مرنے والی ہو جاتی لیکن کوئی بھی اس کے دکھ کا مداوع کرنے والا نہیں تھا۔ اس زاویان سے کہہ کے تھک چکی تھی۔ بالآخر آج مجبور ہو کے اس نے رجب صاحب کے آگے ہاتھ پھیلا دیے، جو اس کی بات پہ اسے قہر برساتی نگاہوں سے دیکھتے اٹھ کر چلے گئے۔ وہ نیم غنودگی میں جاتے جاتے کمرے میں زاویان کا آنا محسوس کر چکی تھی، لیکن اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ آنکھیں کھول کے اسے دیکھ لیتی۔ وہ اس وقت ہوش و حواس میں تھی ہی کہاں، اس کی ہمت مفقود ہو چکی تھی اور نینا سے پہلے وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ زاویان ڈریسنگ روم سے تیار ہوتا باہر نکلا تو ابریش کو اسے انداز میں بیٹھے دیکھ وہ ٹھٹکا، جبکہ نینا اس کی گود میں لیٹے لیٹے سو چکی تھی۔ اس کے ننھے ننھے ہونٹ پہ دودھ کی بوند چمک رہی تھی۔ زاویان ابریش کی لاپرواہی پہ پیچھے تاپ کھاتا رہ گیا۔ آگے بڑھ کر نینا کو اس کی گود سے لیتا بہت ہی آرام سے کاٹ پہ ڈالا۔ پلٹ کے ابریش کے پاس آیا جو آنکھیں بند کیے بے سدھ پڑی تھی۔ اس کی شرٹ کو نیچے کی طرف کرتا زاویان نے اس کا سر تکیے پہ رکھا، اس پہ اچھی طرح کمفرٹ دیتا اس کے چہرے کو بے اختیار ہی دیکھتے چلا گیا۔ ایک وقت تھا کہ چہرہ کھلا کھلا دکھتا تھا اور آج وہ برسوں کی بیمار نظر آ رہی تھی۔ زاویان نے اپنا نچلا لب بے دردی سے کچرا۔ وہ کسی بھی قیمت پہ ابریش کو دکھ نہیں دینا چاہتا تھا لیکن دے گیا تھا۔ وہ مجبور تھا اپنے باپ کی وجہ سے، اسے اپنے باپ کی بات ماننی تھی ہر حال میں۔ وہ اس کو ایک نگاہ دیکھتے پیچھے ہٹتا باہر نکلتا چلا گیا۔ ثنایا نازیہ کی بات پہ کھلکھلا کے ہنس رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ چٹکلے چھوڑتی تھی اور ثنایا ان کی سنگت میں بہت خوش رہا کرتی۔ ابھی ابھی وہ برتن دھو رہی تھی جبکہ ثنایا ان کے پاس چیئر پہ بیٹھے نے میٹھی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ چلے ثنایا بی بی آپ سو جائے، رات کافی ہو گئی ہے، ہمارا کام بھی ختم ہو گیا ہے، آپ نے صبح کالج جانا ہوگا تو دیر ہو جائے گی۔ وہ ثنایا کو کہتے اپنے ہاتھ پہنچتے کچن کی لائٹ آف کر رہی تھی۔ جی حکم جناب عالیہ۔ ثانیہ مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ مسکان نے ابھی بھی اس کے چہرے کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ وہ خوش رہنے کی وجہ ڈھونڈ لیا کرتی تھی۔ ڈریسنگ کے سامنے بیٹھے وہ ابھی بھی نازیہ کی باتوں میں خوش ہوتی، اپنے چہرے پر بازو اور ہاتھوں پہ لوشن لگا رہی تھی کہ تبھی ایک دم سے لائٹ آف ہو گئی۔ ثنایا ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، گھبرا کے پلٹی تو کسی نے ایک دم سے اس کی کمر پہ ہاتھ ڈالے اپنی طرف اسے کھینچا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا گیا۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کے اپنے اتنے قریب موجود اس ہستی کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اتنی سخت سیکیورٹی میں بھی اس کے کمرے تک پہنچ گیا تھا۔ کچھ دیر وہ پینک ہوتی ہاتھ پیر چلاتی رہی لیکن مقابل کی سخت گرفت میں وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ تھک ہار کے اپنی مزاحمت ترک کرتے وہ اب ڈر کے بالکل ساکن کھڑی ہو گئی۔ میں ہاتھ ہٹا رہا ہوں، اگر چیخی تو تمہاری آواز میں پھر اپنے ہونٹوں سے بند کروں گا اور اس طریقے سے کروں گا کہ تم سانس لینے کو بھی محتاج ہو جاؤ گی۔ اس شخص کے کھردرے اور سخت لہجے میں کہتے دھیرے سے ثنایا کے ہونٹوں سے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ ثنایا گہرے سانس بھرتے خاموشی سے اپنی جگہ پہ جمی رہی۔ گڈ۔ اس کے چہرے پہ تھپکی دیتے اب کی بڑھ نرم لہجے میں بولا، کون ہو تم؟ وہ بامشکل خود پہ قابو پاتے پوچھ رہی تھی جبکہ اب اس کا جسم پسینے سے شربور ہونے لگا۔ تمہارا سب سے بڑا خیر خواہ، صرف تمہارا۔ اس کے چہرے پہ پھونک مارتے دھیمے لہجے میں بولا۔ ثنایا نے جھرجھری لیتے اپنی آنکھیں میچ لی، اس کی کمر کی گرد اپنے دونوں ہاتھ لپیٹے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ثنایا نے گھبرا کے اس شخص کی جسارت کو دیکھا جو اس قدر بے باکی سے اسے چھو رہا تھا۔ لیو می۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ مارتے اسے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کرتی رو دی۔ شش لٹل سوین، آواز نہ نکلے ورنہ راہب شاہ کا تم پہ وہ روپ دیکھو گی جسے سہنے کی تم میں طاقت نہیں۔ وہ اس کے لبوں پہ انگلی رکھتے اسے سرد لہجے میں سرگوشی کرتا چپ کرا گیا۔ شکایت کریں گے آپ کی چچا جان سے، وہ آپ کو پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ اپنی طرف وہ اسے اب دھمکی دیتے ڈرانا چاہ رہی تھی۔ راہب کا ہاتھ اس کی نازک گردن کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ ثنایا کا سانس اٹکا تھا۔ لگتا ہے اپنے چچا جان سے پیار نہیں تمہیں جو مجھے دھمکیاں دے رہی ہو۔ اس کی بات پہ ثنایا کے چہرے پہ تاریک سایہ لہرایا۔ پلیز پیچھے ہٹ جائیں، دور رہیں ہم سے۔ وہ بلکتے ہوئے بولی، دوری کی کوئی وجہ نہیں اس لیے رونا بند کرو، کچھ نہیں کر رہا تمہیں۔ راہب اس کی یوں رونے سے الجھا تھا لیکن ثنایا مزید ہچکے اسے رونے لگی۔ تمہیں پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی؟ وہ پھر سے اس کے گلے کے گرد ہاتھ کی گرفت سخت کرتے اس کا سانس روک گیا۔ سانس لو لٹل سوین۔ وہ اس کی سانس روک لینے پہ اس کے چہرے پہ اپنی گرم سانسیں بکھیرتا اس کے سینے چھڑوا گیا۔ ہمیں آپ سے ڈر لگ رہا ہے، وہ دھیرے سے ٹوٹے لفظوں میں بولی۔ ڈرنا بھی چاہیے کیونکہ میں بہت خطرناک ہوں اور اگر تم نے میرے بارے میں کسی سے کچھ بھی کہا تو میں تمہارے چچا جان کی جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا، آئی سویئر۔ اسے دھمکی مت سمجھنا کیونکہ پہلی ملاقات میں راہب شاہ کو تم ابھی سمجھ نہیں پائی۔
ہر روز ملاقاتوں کا سلسلہ جب شروع ہوگا تو جان جاؤ گی۔ اس کے جسم سے آتی تیز پرفیوم کی خوشبو ثنایا کو اپنی نتنوں میں گھستی محسوس ہوئی۔ تیز خوشبو سے اس کو چکر آنے لگتے تھے۔ پلیز دور۔ وہ بے دھیانی میں اپنے دونوں بازو اس کے سینے پہ جمائے اس پہ غصہ دلا گئی۔ ایک بار کی گئی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اب اگر تم نے مجھے پیچھے دھکیلا تو تمہاری نازکی کا لحاظ کیا بنا؟ میں تمہیں یہیں کھڑے کھڑے نہ ہانک لے لوں گا۔ اسد آواز میں غرایا۔ ثنایا نے بمشکل آنکھیں کھولی، اس کی بات سنی۔ آپ کا پرفیوم بہت تیز، وہ کہتے ہوئے اس کے سینے پہ ہی سر گرا گئی۔ اپنے نازک سے سوئن کو ہوش و حواس کو دیکھ اس اپنی باہوں میں سمیٹ گیا۔ اس کو پھولوں جیسا نازک بدن اپنی باہوں میں اٹھاتا مزید اوپر کو اچھال کر سینے سے لگاتے اس کا چہرہ اپنے چہرے سے قریب تر کیا۔ اتنی نازک ہو تم، آنے والے وقتوں میں میرا کیا ہوگا؟ وہ اسے بہت آرام سے بستر پہ لٹاتا خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ دھیرے سے کمفرٹر کھول کے خود پہ اور اس پہ لیا۔ اسے اپنی باہوں میں سختی سے دبوچے وہ آنکھیں میچ گیا۔ اس وقت وہ اس نازک وجود کو اپنے باہوں میں لپیٹے پسینے سے شرابور ہونے لگا تھا۔ پہلی بار کسی نسوانی وجود کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ وہ بہت بار ترکی آ چکا تھا اور ثنایا کو اچھے سے فالو بھی کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے اس کے کمرے میں کیمرہ بھی لگوایا ہوا تھا، بلکہ پورے گھر میں جگہ جگہ اسپائی کیمراز نصب تھے۔ وہ ایک دن بھی اس سے غفلت نہیں برتتا۔ ترکی نہیں ہوتا تب بھی اس کے ارد گرد 2 سیکیورٹی گارڈز گھر سے نکلتے اور واپسی گھر جانے تک اس کی حفاظت کرتے تھے، اور اس کے معاملے میں بہت زیادہ حساس ہو رہا تھا۔ وہ کم سن تھی اور نہیں چاہتا تھا کہ اس کی کم سنی کا کوئی فائدہ اٹھائے، اور خوبصورت تو وہ رچ کے تھی، لیکن اس کے نازک نین نقش اور اس کا نازک سراپا کسی کی نظر میں بھی آتا تو راہب شاہ اسے موت کی نیند سلا دیتا۔ وہ دھیرے سے کسمسائی تھی اور خود کو کسی مضبوط حصار میں محسوس کرتے وہ دل و جان سے کافی پیچھے ہٹتے سر اٹھا کے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی خوشبو پھر سے اس کے ارد گرد پھیلنے لگی تو اس بار ثنایا نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں سے دبوچے دانت پیسے، دور ہٹے ہم سے ورنہ ہم آپ کی جان لے لیں گے۔ راہب کے حصار پہ دبا دبا چلائی۔ اگر تم نے اس نے زاویان رجب سے منگنی کی یا اس نے تمہیں رنگ پہنانے کے لیے تمہارا ہاتھ چھوا تو تمہارے ہاتھ بھی توڑ دوں گا اور اس کے بھی۔ اس سے بھی زیادہ غصیلی اور سرد آواز میں کہتا اسے جھٹکے سے چھوڑتا پیچھے ہٹا۔ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے؟ ثنایا کو اس کا دونس جمانے والا انداز زہر لگا تھا۔ وہ تو وقت آنے دو، سب بتاؤں گا کہ میں کون ہوں اور تم پہ کتنا حق رکھتا ہوں۔ ابھی جتنا کہا ہے اتنا کرو ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولتا کھڑکی سے باہر جمپ لگا گیا۔ ثنایا نے گھبرا کے کھڑکی سے باہر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ چھلاوے کی طرح غائب ہوا۔ ثنایا نے پیچھے ہوتے جھٹ سے ونڈو بند کیے۔ یا اللہ، یہ کون تھا؟ اسے ہمارے بارے میں سب کیسے پتا؟ ہمارا نام بھی نہیں، وہ ہمیں کچھ اور کہہ کے بلا رہا تھا۔ ثنایا دل پہ ہاتھ رکھے وہاں بیٹھی چلے گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کوئی ہمیں آ کے ایسے کیسے چھو سکتا ہے؟ کسی کو حق نہیں کہ وہ ہمیں اس طرح چھوئے۔ ثنایا بلک بلک کے رو دی، لیکن جانتی نہیں تھی کہ اسے چھونے والا کوئی غیر نہیں، اس کا بچپن کا شوہر تھا۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ 2 دن سے وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ زاویان نے اس کا بہت خیال رکھا لیکن وہ بالکل چپ سی ہو گئی۔ آج رات کی ان کی فلائٹ تھی۔ وہاں جا کے اب ثنایا سے زاویان کا نکاح کرتے یا منگنی کوئی پتہ نہیں تھا، کیونکہ 1 ماہ بعد اس نے 18 کا ہو جانا تھا، یا شاید ابھی وہ صرف ثنایا سے ملنے جا رہا تھا، اس کو یقین دلانے کہ وہ اس کے ساتھ رہے گا۔ 2 دن سے یہی سوچ سوچ کے وہ پاگل ہو رہی تھی۔ اس کا دماغ مختلف سوچوں کی اماہ جگ میں بنا ہوا تھا۔ وہ اندر ہی اندر کڑ رہی تھی اور اب مزید سوچنے کی سقت بھی ختم ہو گئی تھی۔ اپنی محبت کو بانٹنا اتنا آسان نہیں تھا۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے وہ اٹھ کر بیٹھی تھی اور ساتھ لیٹی ہوئی اپنی بیٹی نینا کو گود میں بھرا۔ نینا ماں کی گود میں آتے ہی خوشی سے کھلکھلانے لگی، جبکہ زاویان کی بات کا اس نے کوئی جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ زاویان نے ایک گہری نظر اس کی جانب دیکھا اور اپنا بیگ پیک کرنے لگا۔ اس کو بیگ پیک کرتے دیکھ ابریش کو اپنے جسم میں کانٹے چبھتے محسوس ہونے لگے، یعنی وہ زیادہ دن وہاں گزارنے والا تھا۔ اپنا خیال رکھنا۔ وہ اپنی بچی کے ماتھے پہ لب رکھتا ایک نظر رخ پھیر بیٹھی اپنی بیوی کو دیکھا۔ زاویان کا دل چاہا کہ وہ اس کی ماتھے پہ بھی محبت کی مہر ضبط کرے، لیکن وہ اس قدر سنجیدگی سے بیٹھی ہوئی تھی کہ شاید زاویان اسے کچھ کہتا تو وہ بھڑک جاتی، اس لیے خاموشی سے پیچھے ہٹتا۔ بیگ اٹھاتے وہ باہر نکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی ابریش نے رخ پھیر کے دروازے کی جانب دیکھا۔ آنسو خود بخود اس کے گالوں پہ بہنے لگے۔ تو فائنلی وہ اسے چھوڑ گیا۔ سب کچھ ہوگا لیکن محبت اب نہیں ہوگی۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنے اندر کے درد کو اندر رکھتے گہری ہچکی بھری تھی۔ زاویان رجب، میں آپ کو زندگی بھر اس عمل کے لیے معاف نہیں کروں گی۔
اپنی آخری سانس تک، اور آپ زندگی بھر اس عمل کے لیے پچھتائیں گے، بہت پچھتائیں گے۔ وہ اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے بھینچے ہوئے ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہی تھی۔ تم صرف میری ہو، اگر تم نے کسی اور کا نام بھی اپنی زبان پہ لایا تو میں تمہاری زبان کاٹ پھینکوں گا۔ اپنے جذبات اور احساسات اور اپنے جسم کی حفاظت کرنا جو صرف اور صرف راہب شاہ کا ہے، اس بات کو کبھی بھولنا مت۔ وہ غرایا تھا، ہم آپ کے نہیں ہیں، ہم آپ کو جانتے تک نہیں ہیں۔ جس دن جان جاؤ گی اس دن جان سے جاؤ گی، دور رہے ہم سے۔ سنائنس کا ہاتھ پرے کیا کہ اگلے پل وہ اس کی گردن کو دبوچ گیا۔ ثنایا ایک دم ایک بہت برے خواب سے گھبراتے ہوئے جاگی۔ اسے ایسا لگا جیسے ابھی بھی وہ اس کے خواب کے زیر اثر ہو۔ رہاب شاہ اس کے ارد گرد موجود ہو۔ اس نے پورے کمرے کی جانب نگاہ دوڑائی لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ شوگر کا گہرا سانس بھرتے ہوئے اس نے ساتھ ٹیبل پہ پڑے جگ سے پانی کے گلاس میں ڈھیلا۔ ابھی اس نے گلاس کو منہ پہ لگائی تھے کہ اپنے سامنے رہاب شاہ کو کھڑے دیکھ اس کے منہ سے پانی باہر نکلا۔ اسے لگا یہ اس کا الوژن ہے۔ رہاب شاہ پھر سے اس کے کمرے میں موجود تھا، اور آج تو دن کا وقت تھا، وہ کیسے یہاں آ سکتا تھا؟ اور کیسے؟ خواب میں بھی مجھے یہی دکھ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پہ چمکتے پسینے کی بوندیں دیکھتے ہوئے بولا، اب کیوں بار بار یہاں آ جاتے ہیں؟ پلیز جائیں یہاں سے۔ وہ شخص جیسے ہی اس کے قریب آتا، ثنایا کے حواس طلب ہونے لگتے۔ جانے سے اس کے اندر ایسی خون سی مقناطیسی طاقت تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ثنایا اس کی طرف کھینچی چلی جاتی۔ اب اسے 1 گھنٹے بعد ہم دونوں کا نکاح ہے، اس لیے خاموشی سے میرے ساتھ چلو اور نکاح کرو۔ ہم آپ کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کریں گے، پلیز جائیں یہاں سے۔ اب تم نے انکار کیا تو اس انکار کی قیمت تمہارے پیارے چچا جان کو اٹھانی پڑے گی، جو آج رات کی فلائٹ سے ترکی آ رہے ہیں، لیکن وہ یہاں نہیں پہنچیں گے، اور ان کا بیٹا دونوں سیدھا اوپر اللہ کے پاس جائیں گے۔ اور اگر ان کی جان کی سلامتی چاہتی ہو تو جیسا کہہ رہا ہوں کرو، چپ چاپ کرو۔ ثنایا اس سے بہت بری طرح خوف کھا گئی، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس شخص کے ساتھ جا کے نکاح کرائی۔ کسی نے بھی اس سے کوئی انفارمیشن نہیں لی تھی، بس قبول کہتے نکاح ڈن ہوا اور وہ اسے واپس گھر چھوڑ آیا۔ آپ نے کیوں کیا یہ سب؟ ثنایا نے روتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ مجھے تم پہ بھروسہ نہیں، تم نکاح کے اوپر بھی نکاح کر لیتی ہو۔ کون سا نکاح؟ وہ حیران ہوئی۔ بچپن کا نکاح جو شاید نہیں، یقیناً تم بھول گئی ہو، کیونکہ تم تو میرا نام بھی بھول گئی ہو، تو نکاح کیا یاد ہونا؟ اس لیے وہ دوبارہ نکاح کر کے اسے تازہ کیا ہے تاکہ تم اب پکا یاد رکھو۔ آپ ماموں کے بیٹے ہیں؟ ثنایا نے حیرت سے اسے دیکھتے پوچھا۔ چلو شکر ہے تمہیں یاد آیا۔ وہ اس کی طرف گہری نگاہ سے دیکھنے لگا۔ تو آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ اس سے کیا ہوتا؟ وہ اسٹیئرنگ پہ ہاتھوں کو مضبوط سے رکھے سامنے بنے اسکرین کی پار دیکھنے لگا۔ ثنایا نے اس کے ہاتھوں کی جانب دیکھا، اس کی سبز رنگ کی نسیں ابھر رہی تھیں۔ ثنایا اس کو دیکھتے دل میں گدگدی سے پیدا ہوئی۔ ہم نے کبھی بھی آپ کے علاوہ کسی کو نہیں سوچا۔ آپ ہی بھول گئے، ماموں بھول گئے، کوئی بھی تو نہیں تھا ہمارے پاس۔ وہ سر جھکائے گود میں ہاتھ رکھے آنسو بہاتے بولی، کیا ہمیں یہاں بتا کے آئی تھی؟ تمہارے چچا جان نے تمہیں نظر بند رکھا کیوں؟ پوچھا کبھی اپنے چچا جان سے؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے غصے سے بولا، اب بھی تو ہمیں ڈھونڈا ہی ہے نا، تو پہلے ڈھونڈ لیتے، آ جاتے ہمارے پاس۔ وہ بے دھیانی میں روانی سے کہتی چلی گئی، کیوں مس کر رہی تھی مجھے؟ اور وہ اس کی طرف مکمل گھما۔ ثنایا کی پلکیں لرزی۔ آپ ایک بار تو آتے۔ اس کی جانب دیکھتے اتنے معصوم ایکٹ سے بولی کہ رہاب کا دل اس کی طرف ہمکنے لگا۔ اب آ گیا ہوں تو بتاؤ نا کتنا مس کیا؟ اس کے قریب ذرا سا جھکتے پوچھ رہا تھا۔ آپ ہمیں اندر جانے دینا؟ وہ سر جھکائے بولی تو رہاب نے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ ڈالے، اسے اپنے قریب کرتے اس کا چہرہ اپنے قریب کیا۔ ثنایا کا دل سکڑ کے پسلیوں سے ٹکرایا۔ مجھے اب بھولنے کی کوشش کی تو اس طرح روح میں سماؤں گا کہ پھر کبھی بلا نہیں پاؤ گی۔ اس کے نرم و نازک لبوں سے اپنے ہونٹوں کو مس کرتے گمبھیر لہجے میں بولا۔ ثنایا تو کچھ بول ہی نہ پائی۔ ہم اندر جائیں؟ وہ گھبرائے ہوئے بولی، جاؤ، اور ہاں تمہارے چچا آج رات پہنچ جائیں گے اور تم سے منگنی کرنے کا کہیں گے، یاد رکھنا تمہارے ہاتھ کی انگلی کو میں توڑ کے رکھ دوں گا، وہ جنونی انداز میں بولا۔ اس کے ہاتھ کی انگلیوں کو اپنے ہاتھ میں الجھاتا وہ اسے بری طرح ڈرا رہا تھا، لیکن اگلے ہی پل اس کے ہاتھ کی پوش پہ لب رکھتے وہ آنکھیں میچ گیا۔ وہ کس قدر اس کے لیے اپنا لمس نچھاور کر رہا تھا کہ ثنایا کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ وہ اسے گھر چھوڑتا خود پاکستان کے لیے نکل گیا، کیونکہ اسے گھر سے کال آئی تھی، آغا جان کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ وہ ICU میں تھے، جبکہ وہ باہر کھڑا اللہ سے دعا گو تھا کہ آج ہی وہ آغا جی کی خواہش پہ اس سے نکاح کر کے آیا تھا، اور پھر اچانک ہی ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ پہلی فلائٹ لے کے وہ پاکستان پہنچا۔ آغا جان کے لیے تو وہ مر مٹنے والا بندہ تھا، اور انہیں ہاسپٹل میں ICU میں دیکھتا وہ مرنے ہی والا ہوا۔ ڈاکٹر باہر آئے ہوئے تھے، ان کے جانب لپکا، میرے آغا جی، وہ کرب سے پوچھ رہا تھا،
پہلے سے کنڈیشن بہتر ہے شاہ صاحب، لیکن اب ان کو کیئر کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ان کی من منشا کی زیادہ فکر کریں کیونکہ اب ان کا دل اور کمزور ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر سہیل نے راہب شاہ کو تسہیل دیتے کہا۔ اب بھی وہ ان سے ملنے کی پرمیشن نہیں دے رہے تھے، لیکن راہب مطمئن ہوا تھا کہ اب ان کی جان خطرے سے باہر ہے، پر ابھی بھی وہ ان کو لے کے کافی پریشان تھا۔ راہب بیٹا، تھوڑی دیر کے لیے گھر چلے جاؤ، تم تو سیدھا ایئرپورٹ سے ادھر آ گئے۔ جنید شاہ نے بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے کہا۔ نہیں بابا سائیں، ایک بار آغا جان سے مل لوں پھر ہی گھر جاؤں گا۔ اس کے لہجے میں بے انتہا کی پریشانی تھی۔ وہ کیسی ہے؟ انہوں نے اپنی بھانجی کا پوچھا۔ ان کے لہجے میں بے انتہا محبت تھی۔ ٹھیک ہے بابا سائیں، وہ سر جھکائے بولا۔ اچانک سے وہ نازک سراپے والی لڑکی اس کی آنکھوں میں آ سمائی۔ نکاح ہو گیا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں کریٹ کیا؟ وہ دھیرے سے پوچھ رہے تھے۔ راہب نے چہرہ اٹھا کے ان کی جانب دیکھا۔ بابا وہ تو بہت معصوم ہے اور انتہائی ڈرپوک، ذرا سا ڈرانے پہ وہ چپ چاپ نکاح کر گئی۔ راہب نے گہرا سانس بھرتے سر جھٹکا، جبکہ جنید شاہ نے ایک نظر راہب کو دیکھا جو شاید اس بات کے لیے ناخوش تھا، اس لیے نکاح کرنا ہی تھا۔ راہب، جنید شاہ نے اپنی بات پہ زور دیا۔ بابا سائی، کیا کوئی بھی اسے بندوق سے ڈرائے گا تو کیا وہ نکاح کر لے گی؟ کیوں؟ اسے یاد نہیں، لیکن احساس تو ہونا چاہیے نا۔ اتنی چھوٹی تو نہیں تھی نکاح کے وقت، 7 سال کی تھی۔ اسے کیوں نہیں احساس؟ اسے میرا نام تک یاد نہیں، نکاح کیا یاد ہونا؟ وہ بزن ہو رہا تھا۔ جنید شاہ نے بہت مشکل سے خود پہ ضبط کی اسے دیکھا۔ وہ سب جانتی تھی راہب، اسے سب یاد ہے، وہ ایک لمحے کو بھی نہیں بھولی تمہیں، نہ اپنے نکاح کو۔ جنید شاہ کی بات پہ راہب نے ان کی جانب حیرانگی اور بے یقینی سے دیکھا۔ تم پچھلے 5 سال سے اس کی حفاظت کر رہے ہو، تو میں پورے 10 سال سے اس سے رابطے میں ہوں۔ جنید شاہ کی بات پہ راہب تو گنگ رہ گیا۔ وہ میری بھانجی ہے، میری جان ہے، اسے کیسے بے خبر رہ سکتا تھا میں؟ آپ نے مجھ سے بات کیوں چھپائی؟ وہ شکوہ گرا انداز میں بولا۔ یہ ہم ماموں بھانجی کا معاملہ تھا اور ہم ایک دوسرے کے سیکرٹ رکھتے تھے۔ وہ فخر سے بولے۔ بہت غلط بات ہے، اس نے تو ذرا سا بھی ظاہر نہیں ہونے دیا۔ راہب کے چہرے کو ایک چھوٹی سی مسکان نے چھوا۔ یہ تو ہے، اب تم نے نکاح کر لیا ہے تو سوچا بتا دوں، حویلی کب لے کے آ رہے ہو؟ ان کی اگلی بات پہ وہ چونکے، انہیں دیکھنے لگے۔ اپنی چہیدی بانجی سے پوچھ لیا کیا ارادے ہیں اس کے؟ وہ پاکٹ میں ہاتھ ڈالے لاپرواہی سے کہتا ICU کی جانب بڑھ گیا، جہاں آغا جان پہلے سے بہتر کنڈیشن میں تھے۔ انہیں بھی اپنی نواسی سے ملنے کی لگن تھی۔ راہب، یہ دادا بوڑھا ہو گیا ہے، ضروری نہیں ہر بار موت کی شکست دے کے آ جائے۔ زندگی کی اللہ نے کتنی سانسیں لکھی ہیں، کیا پتا؟ وہ ٹھہرے لہجے میں بول رہے تھے۔ اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا کرے آغا جان۔ اب کی بار جاؤں گا تو آپ کی نواسی کو لے کر ہی آؤں گا۔ وہ پرعزم لہجے میں بولتے انہیں خوش کر گیا، جبکہ اب وہ خود دل ہی دل میں پریشان ہوا کہ اس طرح وہ آج اپنے چچا جان کو ہینڈل کرے گی۔ کچھ ہی دیر میں آغا جان کو وارڈ میں شفٹ کر دی گیا۔ 2 گھنٹے کے ابورشن کے بعد انہیں ڈسچارج مل جانا تھا۔ راہب، آغا جان اب سو رہے ہیں اور بہتر بھی ہے، تم گھر جاؤ۔ تمہاری اماں سائیں پریشان بھی ہے اور تمہارے لیے اداس الگ ہے۔ جنید شاہ نے راہب کو کندھے پہ تھپکی دیتے کہا۔ آغا جان کی طبیعت کسی بھی وقت بگڑ جاتی ہے۔ بابا سائیں اگر زیادہ خراب ہو گئی ہو اور میں ان کے پاس نہ ہوا تو مجھے ڈر لگتا ہے میں انہیں کھو نہ دوں۔ وہ دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔ اللہ پہ بھروسہ رکھو، اپنی نواسی سے ملنے کی امنگ ہے ان کے اندر، بے فکر ہو کے گھر جاؤ۔ 6 گھنٹے کی فلائٹ، پھر یہاں اتنے گھنٹے سے بیٹھے ہو، اپنی کیئر کرو۔ میرے بچے، ابھی تو شادی بھی ہونی ہے، بیوی کو بھی سنبھالنا ہے۔ میں بیٹے کو چھیڑا۔ وہ گہرا سانس بھرتے انہیں گردن موڑ کے دیکھنے لگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی اس ٹڈی کو سنبھالنا میرے لیے کوئی مشکل کام ہے؟ وہ ایبروز ریز کرتا پوچھ رہا تھا۔ بیٹا جی، اسے آسان ٹارگٹ سمجھنا بھی مت۔ جس نے آپ کو خبر کان نہ لگنے دی کہ وہ آپ کو پہلے سے جانتی ہے اور میرے کانٹیکٹ میں ہے، اس کا بھی الگ حساب لوں گا اس سے۔ وہ اپنی کمر سیدھی کرتے تھکن سے چور لہجے میں ان کی بات پہ چکتا بولا۔ چلو گھر جاؤ۔ انہیں اپنے بیٹے پہ اب بہت پیار آنے لگا، جو آغا جان کے لیے سب کچھ پس پش ڈالتا بھلا دیتا تھا۔ ان کی بات مانتا وہ اٹھ گیا۔ اس نے ٹائم نوٹ کرتے گھر کا رخ کیا اور ڈسچارج تک واپس آنے کا ارادہ باندھتا وہ باہر نکلا۔ راہب شاہ ابھی وہ کچھ دور ہی نکلا تھا کہ اپنے عقب سے آواز سنتا چونکتے ہوئے مڑا۔ وہ کوئی اور نہیں ابرش تھی، اس کی آنکھیں آنسو سے تر تھی۔ راہب کو بالکل ٹھیک نہ لگی۔ واپس پلٹتے اس کے پاس گیا۔ آپ ٹھیک ہے بھابھی؟ اسے اضطرابی کیفیت میں دیکھتے وہ پوچھ بیٹھا۔ نہیں ہوں میں ٹھیک، کیوں چھوڑا ہوا ہے اپنی منکوہا کو اکیلا کہ آج وہ میری سوتن بننے جا رہی ہے؟ اس کے لہجے میں کرب ہی کرب تھا۔ آپ کو ایسا کیوں لگنے لگا کہ میری من کو آپ کے ساتھ ایسا کچھ کرے گی؟ موتی کے انداز میں دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ اوہ پلیز،
पिछले 10 साल से वो तुर्की में है, ये तक तुम पता नहीं लगा सके, और आज वही 10 साल तुम पे भारी पड़े हैं कि तुमसे छिन जाएंगे, क्योंकि मेरे शौहर और ससुर उस जायदाद की खातिर उसका निकाह जावियान से करने वाले हैं। वो दुखी होते बोली। राहब ने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई और उसे एक तरफ आने का कहा। उसके पीछे चल दी। बैठे यहाँ, उसे वहाँ बैठाता, उसके लिए पानी ले आया। ये पियो और पुरसुकून होके घर जाए, आपके ऊपर कोई सौतन नहीं आएगी। वही कुर्सी छोड़कर उसके पास बैठता पानी की बोतल बढ़ा गया। तुम इतने मुतमईन कैसे हो सकते हो रहाब? आज खालू और जावियान गए हैं तुर्की, और वो यकीनन पहुंच चुके होंगे। अब्रिश कब से कराहते बोली। तो जाने दे, राहिब कौन सा किसी से डरता है? वो सर झटकते बोला। राहिब काफ़ी दफ़ा शान वाला जा चुका था। उसे सनाया का एड्रेस चाहिए था, जिसे रजब साहब ने यहाँ से तुर्की में छुपा के रखा था। अगर मैं तुम्हें सनाया का एड्रेस दूँ तो क्या तुम इस निकाह को होने से रोक दोगे? वो उम्मीद लहजे में पूछ रही थी। राहब को बहुत टूटी हुई लगी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो सनाया से निकाह करवा लेंगे, और तुम्हें क्यों लगता है कि वो नहीं करवाएंगे? वो भी दो बदो बोली। आप यहाँ कैसे आई? सब खैरियत है ना? वो अब की बार बात को पलटते बोला। तो अबरेश जख्मी सा मुस्कुराई। खाला की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी, नहीं ले आई हूँ। वो इस तरफ वार्ड में है, और छोटी नैना वो कहाँ है? राहब को तो जैसे सबकी ही खबर थी। वो साथ पड़ोस की खाला के हवाले करके आई हूँ। राहब मेरी बात का जवाब नहीं दिया। उसे वापस उसी बात की तरफ लाई। कल तक मिल जाएंगे, आएंगे खालू से मिल लूँ। उड़ते हुए वार्ड की जाने बढ़ा, तो अबरेश भी उसके पीछे हो ली, और फिर राहब की बात सच निकली। वाकई अगले दिन जावियान और रजब साहब वापस लौट आए। उनके साथ सुर्ख और सफ़ेद रंगत वाली नाजुक सी गुड़िया भी थी। वो कमसिन से लड़की अबरेश को बहुत मासूम लगी, लेकिन जावियान का सोचते उसका दिल पत्थर होने लगा। बल्कि बहुत बुरा हुआ, क्योंकि उसे यही बताया गया था कि सनाया तुर्की में ही रहेगी। निकाह के बाद भी उसका निकाह की वैल्यू सिर्फ जायदाद तक है, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी वक्त और हालात को देख के फैसला किया जाएगा। फिर वो उसे शान वाला कैसे ला सकते थे? वो कमरे में मुसलसल इधर से उधर चक्कर लगाते पीछे ताप खा रही थी। उसका बस ही नहीं चल रहा था कि वो यहाँ से खुद कहीं चले जाए, इस लड़की को कहीं भेज दे। जावियान अंदर दाखिल हुआ तो जख्मी अंदाज में से देखते उसके करीब आई। हर बात से मुकर गए ना आप जावियान, और मुझे पता है मजीद आगे भी आप अपनी किसी बात का मान नहीं रखेंगे। तो बता दे कब खाली करना है आपका कमरा, क्योंकि स्टेज सजानी होगी ना आपको आपने अपनी कमसन दुल्हन के लिए। वो बुरी तरह तपी हुई थी। उसका लबो लहजा भी काफ़ी बदतमीज़ था। जाविया ने उसे घूरते हुए एक तरफ करते कबट के जानिब कदम बढ़ाए, तो वो मज़ीद तबक गई। आप अभी से मुझे इग्नोर करने लग गए जावियान। आई विल नेवर फॉरगिव यू। अपने आंसू सब्त करते बोली। हो गया तुम्हारा, मज़ीद मेरा दिमाग मत खाओ, और जाओ खाने पीने का बंदोबस्त करो। कल से अब तक कुछ नहीं खाया है। अपने कपड़े बाहर फेंकते हुए अपना मतलूबा ड्रेस ढूंढता दांत चबाते बोला। क्यों? जहाँ गए थे वहाँ आपकी नई होने वाली बीवी ने खातिर मदारत नहीं की? अबरिश ने तंजन उस पर तीर चलाया। तुम्हारे साथ मसला क्या है यार? वो कबर्ड को जोर से बंद करता उसकी जानिब गुस्से से बढ़ा, जबकि वो सहम के 2 कदम पीछे हटी। यू नो, घर आके गलती की, वहीं कहीं मर खप जाता, अच्छा होता। वो अपनी शर्ट निकालता, गुस्से से सोफे पर उछालता, अब वापस कमरे से जाने लगा। सच कड़वा होता है, इसलिए आपको सुनने में मसला हो रहा है। वो अब भी बाज ना आई। तुम्हें जो सोचना है सोचो, जो कहना है कहती रहो, मेरी ज़ात पे अब रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो गुर्राते हुए बोला। क्योंकि अब दिल को ठंडा करने वाली आ गई है ना। अचानक से वो जावियान का गिरबान थाम गई। जावियान ने हैरत से उसके हाथों की जानिब देखा। अब आपके जज्बात को ठंडा करने वाली आ गई है ना। अब अबरेश जाए बाढ़ में। अब कोई भी जावियान को अबरेश के करीब नहीं आने देगा, बल्कि अबरेश खुद आपसे दूर हो जाएगी। याद रखना जावियान, किसी और को छुआ तो मैं खुद को छूने नहीं दूंगी कभी। उसका गिरबान थामे शिद्दत से मखमूर लहजे में बोली। उसकी बातों पर जावियान का दिमाग सातों आसमान पे जा छुआ। तुम्हें क्या लगता है जाविया नफ्स का गुलाम है? अपने कॉलर को झटके से छुड़ाते फनकारा। बहुत गरूर है तुम्हें अपनी निस्वानियत पर। जो जाविया न जब भागता हुआ तुम्हारे पीछे आएगा। तो मेरी एक बात आज कान खोल के सुन लो, मुझे तुम्हारी गुर्बत की कोई तलब नहीं। रखो अपनी जवानी संभाल के, मेरे मरने के बाद। जावियान, वो गुस्से से चिल्लाती फिर उसका कॉलर को दबोच गई। मैं आपकी तरह बेवफा नहीं हूँ, किसी को भी खुद को छूने नहीं दूंगी। अब रिश सिर्फ अपने जावियान की और हमेशा उसकी रहेगी। एक एक लफ्ज़ पे जोर देते बोलते उसका सांस अटक रहा था। जस्ट लीव। और एक बार फिर से गुस्से से उसके बाजू को झटक से छुड़ा गया। इस बार वो लड़खड़ा के पीछे टेबल के कोने पे जा लगी। टेबल का कोना उसकी कमर पे खुप सा गया। एक चीख बुलंद हुई थी। जावियान जो दरवाजे की जाने पड़ रहा था, चीख सुनता वापस पलटा। दहलते दिल से अबरिश को देखा, जिसकी आसमानी कमीज कमर से लाल हो रही थी। वो अपना सांस रोके, अपनी कमर की साइड पे हाथ रोके
زاویان کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ واپس ٹیبل پہ گرنے لگی کہ زاویان نے پل کے 1000ویں حصے میں آگے بڑھتے اسے فوراً تھام لیا۔ وہ زخمی انداز میں مسکرائی۔ آپ کا رستہ صاف ہو گیا زاویان، آپ آزاد۔ وہ آنکھیں بند کر رہی تھی لیکن اس کے چہرے پہ مسکان تھی۔ ابریش اوپن یور آئیز یار، نہیں کیا نکاح اور نہیں کروں گا کسی سے بھی نکاح، میری جان آنکھیں کھولو۔ وہ تڑپ رہا تھا اس لیے وہ باہر بھاگا۔ بنا کسی کو بتایا اسے ہاسپٹل پہنچا۔ اسے فوراً آئی سی یو میں شفٹ کیا۔ کچھ دیر بعد رجب صاحب بھی وہاں پہنچے۔ کیسی ہے ابریش، کیسے چوٹ آئی اسے؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہے تھے۔ وہ ایک دم ہی اچانک، بابا سب میری وجہ سے ہوا ہے، وہ بہت زیادہ اپسیٹ تھی اور میں بھی۔ تم پاگل ہو گئے ہو زاویان، اگر اتنا اپسیٹ تھے تو کمرے سے باہر نکل آتے، چوٹ کیوں پہنچائی؟ وہ غصے سے بھڑکے۔ میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا بابا، سب اچانک۔ بابا وہ میرے نکاح سے اپسیٹ ہے بہت، جب نکاح ہوا ہی نہیں تو پھر کیوں اتنا سین کریٹ کیا تم دونوں نے؟ اس مس کو کلیئر کرو زاویان، وہ اسے سنجیدگی سے سمجھا رہے تھے جبکہ وہ لب بیچے آئی سی یو کی جانب دیکھتا رہ گیا۔ آغا جان گھر واپس آ چکے تھے۔ وہ اب کی بار حشاش بشاش تھے۔ انہیں سنایا کہ پاکستان آنے کی اطلاع مل چکی تھی۔ وہ بس اس وقت کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے جب وہ ان کے آنگن میں بہار بن کے اترتی اور ہر طرف سکون چھا جاتا۔ اس بات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آغا جان اور جنید شاہ نے اب کی بار سنایا کہ واپس آ جانے پر رخصتی لے جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ سبھی جان گئے تھے کہ راہب نے سنایا سے بچپن کے نکاح کے باوجود ترکی میں دوبارہ نکاح کر لیا تھا۔ اب اسے یہاں لانا تھا اور اس کے کام میں اب بالکل دیری نہیں کرنی تھی، جبکہ راہب ابھی بھی خاموش تماشائی بنا ہوا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ 2 دن بعد اس کی 18ویں برتھ ڈے تھی اور اسی تاریخ میں انہوں نے ثنائی کی رخصتی لینے کا سوچا۔ یہ میڈیسن بھی لو۔ زاویہ نے زبردستی ابریش کو میڈیسن کھلائی جو مسلسل منہ بنا کے کھا رہی تھی۔ اس کی کمر کا زخم اب مدھم پڑ گیا تھا، لیکن زاویہ نے ابھی بھی اسے ہتھیلی کا چھالا بنایا ہوا تھا۔ بس بہت کڑوی ہے یہ، مجھے نہیں کھانی، وہ منہ بناتے بولی۔ نینا کو اس دوران مسز رجب نے ہی سنبھالا تھا۔ وہ بیڈ ریسٹ پہ ہی رہی، صرف فیڈ کے وقت ہی وہ نینا کی گود میں لی بیک گراؤنڈ کے ساتھ ایک کروٹ لیے لیٹتے سے فیڈ کرواتی تھی، لیکن آج فیڈ کرواتے اسے کمر میں شدید پین اسٹارٹ ہو گئی۔ وہ نہ سیدھی لیٹ کے فیڈ کروا پا رہی تھی نہ ایک کروٹ پہ، جبکہ نینا نے گلا پھاڑ کے رونا شروع کر دیا۔ زاویہ نے اس کا رونا سنتا فوراً باتھ روم سے باہر نکلا۔ وہ شاور لے رہا تھا، سفید ٹراؤزر میں شرٹ لیس وہ باہر آتا گیلے جسم سمیت نینا کو اٹھا کے اسے چپ کرانے لگا۔ زاویان، نینا کے کپڑے گیلے ہو رہے ہیں، لائے مجھے دے۔ وہ اپنے کمر کے درد پہ ضبط کرتی بہت مشکل اٹھ کے بیٹھی۔ تمہارا رنگ کیوں زرد ہو رہا ہے؟ کیا درد ہو رہا ہے؟ کریم لگائی؟ وہ اسے استفسار کر رہا تھا۔ نینا کو بھوک لگی ہے زاویان، اسے فیڈ کروا لوں پھر لگا لوں گی۔ وہ نینا کو دیکھتی تھمی۔ وہ نینا کو اپنے سینے سے لگائی، ممتا سے چور لہجے میں بولی تو زاویان اس کے قریب ہی بیٹھتا نینا کو واپس اپنی گود میں بھرتے اس کا چہرہ ابریش کی جانب موڑ گیا۔ کروا دو فیڈ۔ وہ جتنے آرام سے کہہ رہا تھا ابریش بلش کرنے لگی۔ ایسے آپ کے سامنے؟ کیا ہو گیا زاویان؟ مجھے دے۔ وہ نینا کو روتا دیکھ اپنے ہاتھ آگے بڑھا گئی۔ جو کہا ہے وہ کرو اور شرماؤ تو ایسے رہی ہو جیسے میں نے کبھی تمہیں دیکھا نہیں۔ وہ سنجیدہ لہجے میں معنی خیز جملہ کس گیا۔ زاویان پلیز۔ وہ خجل سے ہوئی۔ خود فیڈ کرواؤ گی یا؟ اچھا آپ ادھر دیں۔ وہ اپنی کمر کا درد بھلائے اپنی قمیض کو ذرا سا ہٹاتی۔ نینا کا چہرہ اندر کرتی، دل کی دھڑکنیں بھی اس کی بڑھتی جا رہی تھی۔ نینا پھر بھی روئے جا رہی تھی۔ یار سیدھی ہو کے بیٹھو، قمیض ہٹاؤ اور فیڈ کرواؤ۔ وہ کتنا روئی جا رہی ہے اور تمہاری شرم و حیا ہی نہیں ختم ہو رہی۔ وہ جھجلایا اور جھٹکے سے اس کی قمیض کو پرے کرتا نینا کو اس کے قریب کر گیا۔ نینا کا رونا رک گیا، وہ پرسکون ہوتی آنکھیں میچی اپنا پیٹ بھرنے لگی۔ ابریش آدھے سے زیادہ زاویان پہ جھکی ہوئی تھی۔ اس کے برہنہ سینے اس کے جسم سے مس ہو رہا تھا، جس سے ابریش کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ بے اختیار نظر اس کے سکس پیکس پر اٹھی تو دل میں گھنٹیاں سی بجی۔ کتنے دنوں سے وہ ایک دوسرے سے ناراض تھے، لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کی غربت کا سکون حاصل نہیں کر پائے تھے۔ ابریش کا دل بہت بری طرح مچلا۔ اپنے لبوں کو دانتوں تلے کچلتے اس نے اپنے جذبات کے روش کو بہنے سے روکا۔ اپنے لبوں کو آزادی بخشو ابریش، ورنہ میں نے اگر کاٹا نا تو ساری رات تمہاری سسکیاں گونجیں گی۔ ابریش کی چیخ بلند ہوئی۔ کیا ہوا؟ زاویان نے گھبرا کے اسے دیکھا۔ ابھی تو میں نے کاٹا بھی نہیں اور تمہاری چیخ؟ اس نے کاٹا ہے، وہ منہ بنا کے بولتی لال سرخ چہرے لیے نینا کو پیار سے گھور رہی تھی، جو مسکراتے ہوئے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ میری جان، مما کو کاٹتے نہیں ہیں، یہ بابا کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ اس اپنے سینے سے لگائے اس کا دودھ ہضم کرواتے ہدایت بھی دے رہا تھا۔ ابریش نے گھبرائے چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ میں اسے مما کے پاس چھوڑ کے آیا، یہیں رہنا، لیٹنا مت، کریم لگاتا ہوں۔
آ کے وہ اسے تنبیہ کرتا نکل گیا۔ ابریش کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا اور زنوں سے چوٹ لگی اور جس طرح وہ ٹیبل پہ گرنے لگی تھی، زاویہ نے اسے نہ صرف معافی مانگی بلکہ اسے یقین دلایا کہ وہ صرف اس کا ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ واپس لوٹ آیا تھا، جبکہ ابریش کروٹ کے بل لیٹی آنکھیں میچ گئی۔ زاویہ نے اس کے اوپر سے کمفرٹر درست کرتے کمرے کی لائٹ ڈیم کی اور کریم کا کیپ کھولتے اس کی کمر کے زخم پہ لانے لگا۔ اسے ہلکی ہلکی سی پین ہوئی۔ زاویان، ٹوٹے ہوئے لفظوں میں بولتی وہ زاویان کے جذبات میں ہلچل مچا گئی۔ اس کا ہاتھ اس کی کمر سے اوپر کی جانب موو کرنے لگا تو وہ گہرے سانس بھرتی تکیے میں سر دے گئی۔ زاویان اس کی کمر کے خم پہ اپنے لب رکھتا اسے سسکنے لگا۔ زاویان اس کی زبان کے لمس اپنی کمر پر اوپر سے نیچے تک محسوس کرنے لگی۔ اس کی گردن میں بائیں مائل کرتے بہکے لہجے میں بولی۔ زاویان کے لبوں پہ مسکراہٹ نے چھوا، اس کی قربت میں یوں پگھلتی چلی گئی۔ یہ اس کے عشق کی انتہا تھی کہ آج تک اس نے قربت کے لمحات کے لیے نہ نہیں کہے تھے۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے وہ اس پہ جھکا۔ درد تو نہیں ہو رہا کمر پہ؟ اس کے لبوں سے ہونٹوں کا مس کرتا بے فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ وہ گہرا سانس بھرتی سر نفی میں ہلاتی اسے مزید شہ دے رہی تھی۔ اس کی گردن پہ جھکتا بھیگا لمس بکھیرتا۔ جانتی ہو نا جنونوں سے ہو جاتا ہوں، کوشش کروں گا کہ تمہیں تکلیف نہ ہو، لیکن تم اپنے درد کو چھپانا نہیں۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس کے کان کے لو کو سرخ کر گیا۔ وہ گہرا سانس بھر اس کی فراک کے زپ کی نوٹ کھولتا سب پردے سے آزاد کر گیا۔ اس وقت ڈرائنگ روم میں بالکل خاموشی کا راج تھا۔ آج آغا جان اپنی امانت واپس لینے آئے تھے۔ وہ پردے کی اوٹ سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا جی چاہا بھاگ کے اپنے نانا کے گلے لگ جائے اور ان کے لمس میں اپنی ماں کو پا لیتی۔ دوسری طرف اس کے ماموں برجمان تھے جو ہر لمحہ اس کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے، اس کا ساتھ دیتے رہے، اس کے 18 ہونے کا ویٹ کرنے کا کہتے، اسے سب کچھ ٹھیک ہونے کی تسلی دیتے رہے، اور آج ان کی تسلیاں واقعی رنگ لائی تھی۔ ایک نگاہ اس کے سامنے بیٹھے خوبرو شخص پر اٹھی جو صرف اس کا تھا۔ اس کی مقناطیسی آنکھیں اس وقت رجب صاحب کو ہی دیکھے جا رہی تھی، جبکہ زاویان کی نگاہ بھی اب باپ پہ تھی۔ ثنایا نے اپنی نگاہوں کا رخ رجب صاحب کی جانب کیا تو کچھ دن پہلے ترکی میں ہوئی ان سے ملاقات یاد آ گئی۔ جب وہ ترکی میں اس کا زاویان کے ساتھ نکاح کرنے والے تھے، تب اس نے اپنے لیے سٹینڈ لیا اور چچا جان، ہم جانتے ہیں کہ آپ ہم سے بے حد پیار کرتے ہیں، لیکن چچا جان آپ کو گھر، ہماری جائیداد لینی ہے تو آپ مجھے وہ کاغذات دیں، ہم سائن کر دیں گے، لیکن یہ نکاح کے اوپر نکاح جیسا گناہ نہیں کر سکتے۔ وہ روئی تھی اور پھر وہ اپنے چچا جان کو احساس دلا گئی کہ وہ غلط ہے۔ اپنے 11 سال ہمیں سپنے سے دور رکھا، ہم نے اف تک نہیں کیا، اکیلے اتنے بڑے ملک میں اپنے رشتہ داروں سے دور پلے بڑے، کبھی شکوہ نہیں کیا، لیکن آج ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ سے ہم سے ہمارا سب اہم رشتہ مت چھینیں، ہم نہیں رہ پائیں گے، ہمارا سانس گھٹ جائے گا، آپ کل آ کے رخصتی لے سکتے ہیں۔ اچانک سے رجب صاحب نے اپنی رضامندی دے دی تو پہلے تو سب کے چہروں پہ حیرانی رقص آ گئی، لیکن اگلے ہی لمحے ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مجھے اپنی بھتیجی کی خوشی سب سے بڑھ کر ہے۔ ابریش بیٹا، ثنایا کو بلا کے لاؤ، وہ اپنے سگے رشتہ داروں سے ملے۔ اللہ نے ان کا دل سے مہر ہٹا دی تھی، بے شک اللہ ہی سب کو ہدایت دینے والا تھا۔ ثنایا نے باہر آتے سیدھا اپنے جان کے پاس جاتے ان کے سینے سے لگی اور روتی چلی گئی۔ بس میرے بچے، اللہ صبر کا بل ضرور دے گا، اور میرے بچے نے تو بہت صبر سے کام لیا۔ انہوں نے اس کا سر اوپر اٹھاتے اس کے ماتھے پہ محبت سے بوسہ دیا تو پھر سے ان کے سینے پہ منہ چھپا گئی۔ ثنایا، بچے اپنے ماموں سے نہیں ملو گی؟ جنید شاہ کی بات پہ ان کی طرف مڑتی ان کے سینے سے جا لگی، وہ روتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ شازی موانی بھی اس کا سر چومتی اسے ساتھ لگا گئی، جبکہ کن اکھیوں سے راہب کو دیکھنا نہ بولی جو گہری نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اگلے پل وہ شرما کے رخ پھیرتی موانی کے پیچھے چھپی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو ثنایا دلہن بنی اس کے سیج سجائے بیٹھی تھی۔ گھونگھٹ سے اس کا آدھا چہرہ دکھائی دے رہا تھا، جس میں اس کی ٹھوڑی اور اس کا نچلا لب راہب کو بری طرح ٹھٹکا گیا۔ ذرا سا اس کے قریب ہوتا اور بنا کچھ کہے اس کے نچلے لب کی جھلک دیکھتا، اس کو اپنے ہونٹوں میں رکھتے کھینچ گیا۔ ثنایا کا تو جیسے سانس ہی رک گیا۔ راہب نے اس کی گھونگھٹ ہٹانے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھ کے وہ اس کے بالائی لب کو بھی اپنے ہونٹوں پہ لیتا بہت بری طریقے سے، اپنا لمس بگیڑتا پل میں بہکا۔ اس کی سانسوں کو رفتہ رفتہ پیتے وہ اپنی شہروانی کے بٹن کھولتا اس کی طرف لپکا، اور ثنایا کا تو جیسے سارا خون جسم میں امڑ آیا۔ راہب کو بہنا ہوتا دیکھ وہ اپنے دونوں آنکھوں پہ ہاتھ رکھ گئی۔ اس نے تو سنا تھا دلہا شادی کی پہلی رات کمرے میں آتے دلہن کو سلام کرتا ہے، پھر اسے منہ دکھائی دیتا ہے، اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، اس کو بہت محبت سے پہلے ماتھے پہ بوسہ دیتا ہے، لیکن یہاں تو سب کچھ الٹا ہے۔
राम ने सीधा उसके होठों पर अटैक किया और वो अपनी बेबाकी से लाइट भी ऑफ कर रहा था। फेरी लाइट्स को ऑन कर गया और अगले ही पल उसके करीब होता बैकग्राउंड के साथ टेक लगाते उसके पास आ बैठा। सनाया का दिल धक से रह गया और वो धीरे धीरे आंखें खोले उसे गहरा सांस भर के देखने लगी। राहब उसके चेहरे के तासुरात को देखता महजूज हुआ। साइड ड्रॉअर से एक पैकेट निकालते उसे खोलने लगा। केस में से एक चेन निकालते उसके गले में पहना दी। दूसरी चेन बहुत ही नरम और नाजुक थी। वह हैरानी से उसे देखने लगी जो उसकी गर्दन के पास झुकता उसकी शहरक को अपने होठों से दबाने लगा। इजाज़त है? वो कितने मज़े से इतना सब कुछ करके अब इजाज़त ले रहा था। सनाया ने भी खफगी से उसे देखा, जिस पे राहब का कहका बुलंद हुआ। वो धीरे धीरे उसकी ज्वेलरी और भारी लहंगे से आज़ाद करने लगा और शर्मा के उसके सीने पे छुपी। यार पहले ये तो पहना दो। वो उसका सर ऊपर करके मिस्कीनी सूरत बना के कहने लगा। कहाँ पहनाए ये? और ये क्या है? वो तो थोड़ा एक्साइटेड होती पूछने लगी। हटो, मैं पहनाता हूँ तो तुम्हें पता चल जाएगा। वो उसे ऊपर करता उस चेन को उसकी कमर के गिर्द बांधने लगा, क्योंकि वो एक बहली चेन था। उसके हाथों के खुरदे लम्स पे थूक निकलती, छोटे छोटे सांस लेती उसे झुका के देखने लगी। जिसने मजीद ऊपर करता उसकी बेली चेन पे उंगलियां फेरता उस पे लब रख गया। सनाया सख्ती से अपनी आंखें मीच ली। उसका नर्म लफ्ज शिद्दत पे अख्तियार करता उसकी सिसकियां बुलंद करने लगा। वो उसे प्यार से बिस्तर पे गिरा के कहने लगा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई लाइफ एंड ट्रस्टिंग मी। उससे नज़दीकियाँ बनाता, सब पर्दे से आज़ाद करता, उस नन्ही सी जान को प्यार करने लगा। लेकिन राहब की संगत पाके वो खिल उठी थी। राहब ने बहुत नरमी से उसे समेटा और उसे संभाला। धीरे धीरे रात सिरक गई और दोनों की मोहब्बत को मंजिल मिल गई। नाज़रीन, आज का नॉवल तो यहीं तक। उम्मीद करती हूँ नॉवल आपको बहुत पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं न्यू नॉवल के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल है कि टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।